This program is brought to you by Goethe Institute, Karachi. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वेलकम जर्मनी FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से बराह रास्त। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में गोयथे इंस्टीट्यूट कराची के इश्तराक से पेश किया जा रहा है। ये प्रोग्राम हर जुमे, हफ्ते और इतवार की शब 8 बजे से 8:30 बजे तक आप सुन सकते हैं। इस प्रोग्राम में जैसे कि नाम से जाहिर है, हमारी कोशिश होती है कि हम जर्मन सकाफत, जर्मन जुबान और उन मालूमात को आप तक पहुंचाएं जो आप जानना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं। गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर गुफ्तगू की, गोयथे इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, उसकी खिदमात का जिक्र किया, जुबान और दीगर जुबानों से, जर्मन जुबान और उसका दीगर जुबानों से तकाबली जायजा पेश किया, क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज का हमने तफसीली जिक्र किया, फिर स्टडी लाइफ इन जर्मनी के हवाले से गुफ्तगू की, फिर पार्टनर स्कूल्स गोयथे इंस्टीट्यूट के, उनका तफसीली जिक्र हुआ। आज के प्रोग्राम में भी हमारी कोशिश होगी कि हम उन बातों को शामिल करें और आपको वो मालूमात पहुंचाएं जो आप जानना चाहते हैं गोयथे इंस्टीट्यूट के हवाले से, जर्मन लैंग्वेज के हवाले से, जर्मन सकाफत के हवाले से। कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, आपके जहन में कोई सवाल उठता है हमारी गुफ्तगू के दौरान, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं बजरिया मैसेज। और मैसेज करने का तरीका मैं अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि जनाब अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, KHI अपना सवाल, और उसको सेंड कर दीजिएगा 3636 पर। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे एक और कोना मशक़ी शख्सियत, गोयथे इंस्टीट्यूट से ताल्लुक है और अरसा कमोबेश 18 साल से जर्मन लैंग्वेज न सिर्फ पढ़ा रहे हैं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। सैकड़ों बल्कि हजारों अब उनके शागिर्द हैं जो तूल अर्ज में इस कुर्रे के फैले हुए हैं। बहुत सारे जर्मनी में हैं, बहुत सारे ऑस्ट्रिया में भी हैं, बहुत सारे स्विट्जरलैंड में भी हैं, यूरोप के दीगर मकामात में भी हैं। गोयथे इंस्टीट्यूट के सीनियर टीचर मोहतरम जनाब इरफान समद खान साहब, सर आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज बखैर आफियत हैं आपके? खैरियत से हैं? आज आपके साथ पहला प्रोग्राम है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारी कोशिश होगी कि हम आपसे जो है उन बातों को जानें जो हम नहीं जानते, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, आपके तजुर्बे से सीखने की कोशिश करेंगे। आप जो पढ़ाते हैं, जो जबान की बारीकियां आपको पता है, कोशिश हमारी होगी कि हम तलबा और तालिबात को भी उनसे आगाह करें और जर्मन जुबान किस तरह सीख सकते हैं हम आसानी के साथ, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जर्मन जुबान, क्योंकि आप माशाल्लाह से कमोबेश 18-19 साल से पढ़ा रहे हैं, जर्मन जुबान को एक आम तालिब इल्म, मुझ जैसा तालिब इल्म जिसको आबे से ही नहीं पता, वो कैसे आसानी से और फौरन सीख सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है? देखिए, उसके अंदर ये है कि सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि आप क्यों सीखना चाह रहे हैं, सही ना, मोटिवेशन आपकी क्या है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपका मकसद क्या है जर्मन कोई भी जबान सीखने का। ठीक है, उसी हिसाब से आपके अंदर उस चीज को सीखने का जोश और वलवला होता है। ठीक है, आप अगर आपके अंदर ये मोटिवेशन है तो फिर आप रेगुलरली और उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मोटिवेशन ही नहीं है तो फिर आदमी उस चीज को उस हद तक जो है ना वो दिलचस्पी नहीं लेता उसके अंदर। इम्पोर्टेंट चीज जो है वो मोटिवेशन है। ठीक है, तरगीब का होना जरूरी, बिल्कुल बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर कितना वक्त सर्व करना है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। अच्छा, इस पे जो है तो मैं एक ज़ैली सवाल आपसे करना चाहूंगा। कितना वक्त जो है एक नई जुबान को सीखने में, मिसाल के तौर पे जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, एक तो तरगीब उसकी जो है मोटिवेशन तो होनी चाहिए, उसकी दिलचस्पी होनी चाहिए किसी भी नई जुबान को सीखने में। ठीक है, फिर बात आती है कि वो अपनी सरगर्मियां जो उसकी दिन भर की हैं किसी भी तलब इल्म की, उनमें से वो कितने आवर्स निकाले पर डे? देखिए, ऐसा है कि कम से कम जो इब्तिदा के अंदर उसको ये चाहिए कि कम से कम 1 घंटा तो उसके अंदर बिल्कुल डेडिकेटेड किस्म का जो है ना, एक घंटा जो है ना वो रोजाना जो है ना उसके ऊपर सर्व करे। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ क्लास के अलहदा टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्लासेस होती हैं वो इंटेंसिव कोर्सेज होते हैं जो कि 3 घंटे की होती है। तो 3 घंटे के अंदर जो उसको सिखाया जाता है, उसको प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो जब वो घर जाकर उसको अच्छी तरीके से दोहराएगा, उसकी जो है अपना होमवर्क जो मिलेगा उसको वो करेगा, और फिर जब अगले दिन आएगा क्लास के अंदर तो फिर वो बिल्कुल फिट होगा। सही है ना, उसको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो होमवर्क करके नहीं आएगा और घर पे उसको रिवीजन नहीं करेगा तो फिर अगले दिन जो है ना उसको आधी से ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपस में हर क्लास का दूसरी क्लास से एक रब्त होता है। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ाया अब उसी से आगे चीज कंटिन्यू होगी। इस तरीके से जो है ना वो जिस तरीके से दीवार तामीर की जाती है ना, रोजाना की एक क्लास समझ लें, एक जो है ना उसकी जो है ईंट है,
اور وہ جو ہے وہ اینٹ کو ہم رکھتے ہیں ایک کے اوپر ایک کے اوپر، اس طرح پوری دیوار تعمیر ہو جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جو نا ہر دن کا جو ہے ایک لیکچر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی نئے سیکھنے والوں کے لیے کلاس کے علاوہ 1 گھنٹہ روزانہ وہ گھر پہ اپنے اسٹڈی کے لیے لازمی نکالنا ہے ابتدا کے اندر، فرسٹ لیول کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے کلاس، جیسے اگر A1 کے اندر ہے، پھر آپ اگر کوئی اسٹوڈنٹ A2 کے اندر سیکنڈ لیول میں آ جاتا ہے تو پھر کیونکہ اس کو ویکیبلری جو ہے، ذخیرہ الفاظ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بنیادی جو گرامر کے جو قواعد ہیں وہ سکھاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، کیونکہ لینگویج جو ہے نا ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ پرسپشن یہ ہے کہ جناب صرف گرامر پڑھا دینا اور اس کو سمجھ لینا بس لینگویج آ گئی. اچھا یہ عام تاثر یہ ہے، عام تاثر ہے کہ جناب گرامر لینگویج کے حوالے سے کسی بھی لینگویج گرامر پہ گرپ ہونی چاہیے. بالکل یہ تو بالکل بنیادی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابھی جو ماڈرن جو طریقہ کار ہے لینگویج سکھانے کا، اس کو کہا جاتا ہے کمیونیکیٹو میتھڈ. صحیح ہے نا؟ کہ کمیونیکیٹو میتھڈ، یہ ٹرم آپ جو یوز کر رہے ہیں، یہ کیا مطلب، اس میں کیا خاص، اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ اس کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی ملک کے اندر گئے، ٹھیک ہے، آپ سے جب آپ داخل ہوئے اس ملک کے اندر، کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ جناب آپ مجھے پریزنٹ ٹینس میں ایک جملہ بنا کے دکھائیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ سیدھا سیدھا آپ سے کمیونیکیٹ کرے گا، بالکل ڈائریکٹ سے بات کرے گا. تو آپ اس قابل ہونے چاہیے آپ کہ آپ اس سے کمیونیکیٹ کر سکیں. ہم جو نیا جو ایک سسٹم ہے ہمارے یہاں جو گوئٹے انسٹیٹیوٹ کے اندر ہے کہ ہم کمیونیکیٹو وے آف ٹیچنگ، کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو تیار کریں کہ وہ جاتے ہی اس ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہو جائیں اور جا کر اس ماحول کے اندر اب کمیونیکیٹ کر سکیں. یعنی انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہوں گی، بالکل بہت زیادہ ہوتی ہیں. جیسے ریسٹورینٹ کے اندر کس طریقے سے آرڈر کرنا ہے، صحیح ہے نا، کس طریقے سے آپ نے ٹریول کرنا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، کس طریقے سے آپ نے وہاں پر شاپنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام اس قسم کی جو ہے بالکل بیسک سچویشن جو ہے نا شروع میں ہم اس سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس طریقے سے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر ان کے جو اسپیکٹرم ہے وہ براڈ ہوتا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جس طرح گوئتے انسٹیٹیوٹ کا آپ نے ذکر کیا، کئی سالوں سے آپ پڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ سے سینکڑوں ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے، تو گوئتے انسٹیٹیوٹ نہ صرف جرمن زبان بلکہ جرمن ثقافت کے فروغ میں بھی، اس کی ترویج میں، اس کی اشاعت میں کام کرتا ہے، لٹریچر کے حوالے سے، دیگر کراس کلچرل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ جو زبان اور ثقافت کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے، جرمن زبان اور ثقافت کے فروغ کے لیے، اس کا پاکستان میں جو کردار ہے وہ کیسا ہے اور اس کی کیا خدمات ہیں دونوں حوالوں سے؟ دیکھیے اس کی گوئٹے انسٹیٹیوٹ خدمات تو بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے، کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کو دنیا سے، اپنے جو علاقے سے باہر نکل کر دنیا کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو پھر آپ چیزوں کو کمپیریزن نہیں کر سکتے چیزوں کا. ٹھیک ہے نا؟ اور جرمن لٹریچر جو ہے اور جرمن ثقافت جو ہے بڑی رچ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے جو ہے اپنا میوزک کے حوالے سے جو ہے نا بیتھوون، باخ، موزارٹ اور یہ سارے ہائیڈن، صحیح ہے نا؟ پھر اس کے بعد لٹریچر کے اندر آپ چلے جائیں، ہرمن ہیسے، سدھارتا جنہوں نے لکھی، ٹھیک ہے نا، اور جناب گنٹر گراس ہیں اور ریلکے ہیں اور اس قسم کے بہت سے. پھر جرمن فلاسفرز ہیں نا، نیٹشے ہے، کانٹ ہے، ہیگل ہے، ہیبرماس ہے، یعنی یہ سارے بڑے بڑے نام ہیں، کارل مارکس ہے. بالکل ہاں صحیح ہے. تو جب تک جو ہے نا آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ آپ اسٹینڈ کہاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس حوالے سے گوئٹے انسٹیٹیوٹ نے پچھلے جتنے بھی جو ہے سال سے یہاں پر تقریباً 60 سال کے قریب یا اوپر نیچے ہو گئے، اس کے اندر بڑے کام کیے ہیں. وہاں سے بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہاں پر آ کر لیکچرز دیے ہیں. یہاں سے لوگ وہاں پر گئے جو ایک دوسرے سے سیکھنے کو چیزیں ملی. ٹھیک ہے، بالکل. یہ بہت زبان جو ہے ایک دوسرے کو جناب قریب لانے کا ایک بہت خوبصورت میڈیم ہوتی ہے، اور زبان سے جو ہے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کے خیالات جانتے ہیں. نہ صرف خیالات جانتے ہیں بلکہ رہن سہن، سوچنے کے طریقے، کہ ایک انسان ایک چیز کو کس اینگل سے سمجھتا ہے، دوسرے معاشرے میں اس کو کس حوالے سے دیکھا جاتا ہے. تو زبانیں تو سیکھنا بہت اچھی بات ہے، خوبصورت بات ہے، مگر جب اسپیسیفک جرمن لینگویج کی بات آتی ہے عرفان صاحب، تو اس میں اتنی مشکلات کیوں ہوتی ہیں؟ مجھے جو ہے تو گوئتے انسٹیٹیوٹ میں بہت سارے طلبہ و طالبات ایسے منہ لٹکائے ہوئے ملے، کیونکہ وہ ہمارے یہاں کے جو رواج، ایک چیز ہوتا ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں زیادہ تر اپنی مادری زبان اور قومی زبان کے بعد، ٹھیک ہے، جو تیسری زبان جو ہم سیکنڈ لینگویج یا تھرڈ لینگویج سیکھتے ہیں وہ انگلش ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟
مگر جب جرمن لینگویج سیکھنے کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے بڑی مشکل سے رٹا مار کے ABCD پھر وہ جب آپ کے پاس آتا ہے عرفان صاحب A کر دیتے ہیں تو وہ ایک نئے ماحول میں انہی حروف تہجیوں کو نئی آوازوں کے ساتھ سنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس ماحول میں بڑی مشکل سے ایڈجسٹ ہو پاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے، ان بگنرز کے لیے جو سیکھنا تو چاہتے ہیں مگر اس سے مانوس نہیں ہو پاتے، اس زبان سے، ان کے الفاظ سے، ان کے جو ساؤنڈز جس طرح ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کوئی ایسے ٹپس بتائیں. مجھے یہ چاہیے کہ مطلب وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ کون سی باتیں، عوامل ہو سکتے ہیں کہ یہ زبان ہمیں اپنی لگے، تاکہ جب ان سے ہمیں محبت ہو جائے گی، اس کے قریب آئیں گے تو ہمیں دلچسپی کا سامان برقرار ہو جائے گا، ہم دلچسپی بڑھ جائے گی تو ہم جلدی سیکھ سکیں گے. دیکھیں اس کے اندر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ موٹیویشن لیول جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اس کو کتنی آپ نے وقت اس پہ صرف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں ہم لوگ جو کلاس کے اندر پڑھاتے ہیں جی تو ہم ریپیٹیشن جو ہے نا بہت امپورٹنٹ شروع میں، صحیح ہے نا، کیونکہ دیکھیں آپ کسی لفظ کوئی ادائیگی جو ہے نا آپ گرامر صحیح بولیں لیکن اس کا تلفظ صحیح نہیں. ٹھیک ہے. تو اگر گرامر غلط ہے تو وہ شاید دوسرا جو آپ کا مخاطب ہے وہ سمجھ جائے اس بات کو، لیکن اگر اس کا پروننسیشن کا صحیح نہیں ہے تو وہ بات سمجھ نہیں پائے گا، کمیونیکیٹ نہیں ہو پائے گی. بالکل. ہاں ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ہم بہت توجہ دیتے ہیں، تو اس کی ان کو توجہ دینی چاہیے اور ہم کوشش کرواتے ہیں، بالکل اس کی پریکٹس کرواتے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں، اگر ہم دوسرے ممالک سے موازنہ کریں، ساؤتھ امریکن جو اسپینش یا پرتگیز بولتے ہیں یا افریقہ کے یا ہمارے جو برابر کا پڑوسی ملک ہے وہاں کے لوگوں کے مقابلے میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو لینگویج سیکھنے کا جو ایبلٹی ہے وہ بہت بہتر ہے، اور ہمارا ایکسنٹ بہت بہتر ہے بنسبت دوسروں کے بالکل جو دوسرے ممالک کے جو اقوام ہیں نا. اس کی وجہ سے کہ ہماری زبان کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ موجود ہیں جو ہم بڑے آسانی سے دوسرے زبانوں کی جو ہے ان کی ادائیگی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک ہمیں ایج حاصل ہے. بالکل ایج ہے یہ، بالکل یہ ہے صحیح. اب زبان کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ثقافت کا ذکر کرتے ہیں. جرمن ثقافت ظاہر ہے آپ کا مشاہدہ بھی ہے، آپ نے بڑے قریب سے دیکھی بھی ہے، اور یہ ادارہ گوئتھ انسٹیٹیوٹ زبان اور ثقافت دونوں حوالے سے، اس کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے کام کرتا ہے. تو جرمن ثقافت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہاں کی کیا خاص بات ہے، کیا خصوصیات ہیں؟ دیکھیے جیسے پچھلے پروگراموں کے اندر بھی جو شمی مندر صاحب میرے استاد ہیں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، زبان جو ہے اور ثقافت وہ آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. صحیح. کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زبان کے اندر ثقافت کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں. صحیح ہے نا. بہت سارے ایسے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ مخصوص ثقافت کے حوالے سے وہ وجود میں آتے ہیں. صحیح ہے نا. اور وہ الفاظ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا مطلب اسی کانٹیکسٹ میں سمجھا جا سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ بغیر ثقافت کو سمجھے اس لفظ کے مطلب کو سمجھ نہیں سکتے. اچھا، بغیر ثقافت کو سمجھے شاید کچھ ہمیں محاورے بھی سمجھ میں نہیں آئے. بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے. کچھ ایسے پرووربس بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مطلب ہم کہیں کہ بھئی اس کے تو مطلب لفظی معنی کچھ اور ہیں اور اصل اس کے مطلب کچھ اور. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس وقت ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، پھر واپس آئیں گے ہم آپ کے جانب. سنتے رہیں FM 100 پاکستان. چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد گفتگو جاری کرتے ہیں. السلام علیکم پاکستان. FM 100 پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو سے آپ پروگرام سماعت کر رہے ہیں ویلکم جرمنی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مستقیم غوری، اور ایک بار پھر اپنے مہمان کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں گوئتھ انسٹیٹیوٹ کراچی کے سینئر ٹیچر عرفان صمد خان صاحب. سر آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، جرمن زبان کی بات کی، جرمن ثقافت کا ذکر کیا. اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اسٹڈی ان جرمنی. وہ طلباء و طالبات جو سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، دوسری یونیورسٹیز میں جرمنی کی ایڈمیشن لیتے ہیں، پھر جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں کی اسٹڈی لائف کیسی ہے؟ وہاں پہ مطلب کیا فرق ہے وہاں کی تعلیم میں، یہاں کی تعلیم میں؟ دیکھیے وہاں کی تعلیم میں اور یہاں کی تعلیم زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ٹکڑا ہو گیا. مگر وہ باریک باتیں کیا ہیں کہ جو اگر اسٹوڈنٹس جاننا چاہتے ہیں تو وہ نہ صرف زبان کی تیاری کریں بلکہ اس ماحول کی، اس خاص ماحول کی، اس مخصوص ایجوکیشن سسٹم کی بھی تیاری کریں جس کا انہوں نے مستقبل میں حصہ بننا ہے. بالکل صحیح. دیکھیں ایسا جب ہم یہاں پر جرمن پڑھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو کچھ ایسی انفارمیشن بھی دیتے ہیں جو ان کے کام آتی ہیں وہاں کے لائف کو، زندگی کو سمجھنے کے لیے.
نا, کیونکہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں, کیونکہ ان کا سب سے پہلے جو کانٹیکٹ ہوتا ہے نا جرمنی کی وجہ سے وہ ہم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اور ٹیچر وہاں سے جا ہوتا کے ہے. جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہاں کے موسم سے ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ پوری انفارمیشن کو دی جاتی ہے نا ڈیورنگ دا کورس کے کس طریقے سے آپ نے وہاں پر موو کرنا ہے, کیا چیزیں کرنی ہے, کیا چیزیں نہیں کرنی. یہ بہت اہم چیز ہے, کیونکہ میں آپ کو اپنی مثال دوں. جب میں پہلی مرتبہ جرمنی گیا تو ظاہر سی بات ہے میں پہلی مرتبہ اکیلا اپنے ملک سے نکلا تھا بالکل, اور وہ بھی ایک دم ڈفرینٹ کانٹیننٹ میں, بالکل الگ دنیا تھی. ٹھیک ہے. اب وہاں پر ہم لوگوں کو جو ہماری کلاس سے گروپ تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ اپنے ٹرین کا ٹکٹ لینا ہے, ہم لوگ سب ساتھ چلیں گے, اور پوسٹ آفس سے جو ہے ہم نے ٹکٹ لینا ہے. تو ہماری پوری کلاس گئی. اب وہ تھوڑا سا میں پیچھے رہ گیا تو وہ پوری انہوں نے وہ کیو لائن لگائی ہوئی تھی اور اس میں کھڑے ہوئے تھے, مجھے اندازہ ہی نہیں, تو میں جا کر آگے کھڑا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ لائن اسٹیشن پہ ہوتا ہے, یہ لائن لگی ہوئی ہے. تو آپ کو اچانک پتا لگا کہ یہ کینٹ اسٹیشن نہیں ہے. بالکل. تو یہ بعض دفعہ یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے ہم اگر عادی نہیں ہو تو ایک دم سے یہ چیزیں ہمیں جھٹکے لگتے ہیں, پھر کلچرل شاکس لگتے ہیں آپ کو جا کے. ٹھیک ہے نا, تو ہم ان کو یہاں پر پریپیئر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں کرنے کی ہیں اور یہ کبھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ پھر اس میں ان کا رسپانس جو ہوتا ہے یہ بات وہی ہے کہ جب ہم ثقافتوں کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی, اور دوسری ثقافتوں کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے, انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں کسی ایک معاشرے میں معیوب نہیں ہوتی, دوسرے معاشرے میں ہو سکتا ہے بالکل بہت زیادہ معیوب سمجھی جاتی ہوں, تو ہمیں اس حوالے سے بھی جاننا چاہیے. بالکل ایسے ہی. باقی اسٹوڈینٹس کو وہاں پہ وہاں کی یونیورسٹیز کا ذرا تذکرہ کریں. یونیورسٹیز وہاں پر ویل اکوپڈ ہیں, بہت زبردست گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں, ویل فنڈیڈ ہیں, اور بڑا ایک چیز جو ہے نا بہت ہی ویل پلانڈ ہے ایک چیز. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگلے 6 مہینے کی پلاننگ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ایون بس اسی ٹائم پہ آئے گی, آپ کا لیکچر اسی ٹائم پہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو اسی ڈیٹ کو ایگزام دینے ہیں اور اپنا ایگزام سبمٹ کروانا ہے نا. وہ چیزیں اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا پریشانی ہوگی کیونکہ ہمارے یہاں چیزیں ایڈ ہاک بیسس کے اوپر ہوتی ہیں, لیکن آپ چیزیں پلان نہیں کر سکتے. وہاں پہ اکارڈنگ ٹو پلان چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو یہ شروع میں ایک تھوڑا سا ہمیں پریشانی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کو. ہم لوگ تو عادتاً ایسے ہیں نا کہ مطلب ہر کام ارجنسی میں کرنے کے اور بغیر کسی منصوبے کے کرنے کے, اور جب آپ کو ایک چیز پراپر اسکیجول کرنی ہے تو پھر وہ بھی ماحول تھوڑا سا مشکلات پیدا کرتا ہے. بالکل طالبات بالکل ایسے ہمارے کہتے ہیں یار چلو ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں, ایسا نہیں ہے. جب ڈیڈ لائن ہے اسی پہ چیز ختم ہونی ہے, آپ نے اس سے پہلے چیزیں سبمٹ کروانی ہے, تو اس کے لیے آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے جو وہاں پر جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کلاس میں آ کر جو ہے نا پروفیسرز لیکچر دیں گے اور آپ اس کو لیکچر اتار رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ آپ کو ٹاپکس دیں گے اور کہیں گے اب آپ ان بکس سے یا ان ریفرنسز کو دیکھ کے اب اس کو آپ جو ہے نا لا کر اپنے پریزنٹیشنز دینی ہے. یعنی خود آپ کو کام کرنے کی عادت ہوتی ہے جس میں آپ کو ریسرچ کرنی ہوتی ہے, آپ نے نیٹ پہ بیٹھ کے چیزوں کو تلاش کرنا ہوتا ہے, بکس آپ نے کنسلٹ کرنی ہوتی ہے لائبریری کے اندر بیٹھ کے, تو جس سے آپ کی اپنی گروتھ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو اسپون فیڈنگ ہو رہی کہ ٹیچر آیا اس نے آپ کو لیکچر دیا, آپ نے نوٹ کر لیا, آپ نے رٹا مار لیا اور آپ نے جیسے یہاں پہ عام طور پہ عمومی ماحول بالکل بالکل مختلف ماحول. اچھا جناب, گویتھ انسٹیٹیوٹ کا ذکر آیا, اور جس طرح کے ہم کو معلوم ہے یہ باتیں کہ جناب گویتھ انسٹیٹیوٹ لینگویج کے حوالے سے خاص طور پہ فوکس کرتا ہے اسٹوڈینٹس کو, بزنس کمیونٹی کو, اور وہ لوگ جو دلچسپی رکھتے ہیں جرمن زبان سیکھنے میں ان کو سکھاتے ہیں آپ لوگ. جس طرح میں نے ابھی کچھ دیر قبل ذکر کیا تھا کہ جناب ہمارے یہاں اگر کسی کی مادری زبان ہے کوئی سی بھی ہے, اس کے بعد اس کی قومی زبان ہے اردو, مادری زبان دوسری کوئی سی بھی ہو سکتی ہے, تیسری لینگویج اگر کسی کو سیکھنے کی کوئی کوشش کرتا ہے ہمارے یہاں تو وہ انگلش ہوتی ہے. جناب مجھے یہ بتائیں اسپیسیفکلی جرمن کیوں سیکھیں ہم؟ دیکھیں جرمن کیوں سیکھیں, وائی جرمن؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو واہم ڈوائچ. سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو کہ جرمنی میں اسٹڈیز کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جرمنی ایک پڑھنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے, کیونکہ وہاں پر جو ہے نا وہ فیس نہیں ہے, ٹیوشن فیس نہیں ہے. صحیح ہے, سب سے بڑی فیس نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے. صحیح نا, سب سے بڑی جرمنی میں تعلیم فری ہے. بالکل تعلیم فری ہے تمام, ایون فارنرز کے لیے, یعنی ہم لوگوں کے لیے. دنیا سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ آئے گا تو اس کے لیے تعلیم فری ہے, وہاں پہ کوئی ٹیوشن فیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑی اٹریکشن تو یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں
بہت سارے جو بزنس مین ہیں ان کے جو بزنس ہے وہ جرمنی سے ہے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے. پھر جو مشینریز ہوتی ہیں، انڈسٹریل مشینریز جو ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ. اس کے علاوہ یعنی کہ انڈسٹری کے اندر تو بہت زیادہ کم ہے. اگر آپ کوالٹی کی بات کرتے ہیں، کوالٹی پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں، تو آپ جرمنی کا نام کہیں ضرور آئے گا ٹاپ پہ، وہ بھی ٹھیک ہے نا. تو آپ کو کمیونیکیشن کے لیے ایک زبان کی ضرورت ہے. میں آپ کو اپنی ایک مثال دوں. جرمنز جو ہیں تو مطلب اگر ان سے ہم نے بزنس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب ان کی زبان سیکھیں، تو کیا وہ انگلش میں بات نہیں کر سکتے؟ انگلش میں بالکل بات کر سکتے. میں آپ کو اپنی مثال دوں. بالکل صحیح ہے نا. میرے بڑے بھائی جو ہے نا وہ اپنا جرمنی سے کچھ امپورٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے اپنا کچھ ان کو میلز کی، صحیح ہے نا. تو اس میل کا جواب نہیں آیا، 2-3 دفعہ کی، ٹھیک. اچھا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار اپنا یہ ہے کچھ تم جرمن میں لکھ دو. تو میں نے وہی میل وہ جرمن میں لکھ کر بھیجی، تو وہ اسی آدھے گھنٹے کے اندر جواب آ گیا. اور وہ جو بھی وہاں پہ صاحب یا خاتون تھی وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی، اور انہوں نے بہت جو انہوں نے مانگی تو اس سے زیادہ ڈیٹیلز دے دی. اٹ مینز جرمنز جو ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. ڈسکریمنیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو تھوڑا سا کانفیڈنٹ نہیں ہوتے اپنی زبان ایک دوسری انگریزی میں. تو جب ان کو اپنی زبان میں کوئی چیز ملتی ہے تو وہ ایک دم سے وہ جو ہے نا اس کو اپریشیٹ. یہ بھی ممکن ہے کہ جن کو آپ کے بھائی نے جو ہے ای میل کی ہو ان کو انگلش نہ آتی. بالکل بالکل یہ ہو سکتا ہے. بالکل یہ ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ایسا بھی میں نے دیکھا جرمنی میں کہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ انگلش میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. وہ لوگ کرتے ہیں جو میری آبزرویشن جو رہی وہ یہ تھی کہ جو یونیورسٹی تک پہنچے ہیں وہ انگلش میں بات کر پائیں گے. بالکل ایسے ہی. جو یونیورسٹی تک نہیں پہنچے ہیں وہ اپنی جرمن لینگویج میں بات. بالکل ایسا ہی. تو وہاں بھی انگریزی پڑھے لکھوں کی زبان ہے. بالکل. اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایسے ہی. نہیں بالکل، جو لوگ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کو آتی ہے. بالکل ان کو اچھی انگریزی آتی ہے. باقی سمجھ لیتے ہیں تھوڑی بہت، لیکن جو ہے اپنا وہ اس طریقے سے نہیں بول پاتے یا لکھ پاتے ہیں. صحیح. تو یعنی آئندہ جب ہم کبھی کسی کو جرمنی میں میل کریں تو پتہ کر لیں وہ یونیورسٹی تک پہنچا ہے یا نہیں. ادروائز پھر ہم جرمن لینگویج میں جو ہے تو کورسپونڈنس کریں. جی اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. صحیح ہے نا. اچھا، بہت خوبصورت اور دلچسپ پیرائے میں گفتگو داخل ہو گئی اور جرمن ماحول اور ان کے لوگوں کا بھی تذکرہ چل رہا ہے اور جو کلچر ہے اس کو بھی سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا عرفان صاحب کہ جب ہم جرمن زبان کا ذکر کرتے ہیں دوسری زبانوں سے، اس کو جب ہم کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں تو دوسری زبانوں سے جرمن زبان کس حد تک مختلف ہے؟ دیکھیے ظاہر سی بات، ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک قواعد ہوتے ہیں، گرامر ہوتی ہے. تو جرمن بھی ظاہر سی بات ہے کسی یورپی خطے کے کوئی بھی کسی بھی ملک سے اس میں کوئی مماثلت ہے؟ جیسے فرینچ ہو گئی، کوئی اٹالین ہو گئی، اسپینش ہو گئی، کسی سے کوئی مماثلت؟ نہیں، یہ بالکل جو ہے اپنا ان سے بالکل الگ لب و لہجہ. یعنی کہ آپ یوں اگر کہیں کہ جرمن اور جو ڈچ ہے یہ ان میں کافی مماثلت. ڈچ اور ڈوئچ میں مماثلت. ہاں بالکل. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی پرسپشن ہے کہ ڈچ، اگر ہم کسی کو بولتے ہیں کہ جناب آپ گوئتھ انسٹیٹیوٹ والے کے بھائی ڈوئچ سکھاتے ہیں، اچھا آپ ڈچ پڑھاتے ہیں. ہاں ایسا بھی ہوتا ہوگا. ڈچ اور ڈوئچ جو ہے یہ فرق ہے. اوسٹرائش آسٹریا وہاں پہ بھی 100% جرمن بولی جا رہی ہے، اور شوائٹس سوئٹزرلینڈ جو ہے اس میں بھی تقریباً 70% جو علاقے ہیں وہاں پہ جرمن بولی جاتی ہے. اور ان تینوں خطوں کو کیا کہیں گے جہاں جہاں یہ جرمن زبان بولی؟ ہاں ان کو جو ہے جرمن کہتے ہیں ڈاخ DACH. تو ڈی جو ہے وہ جرمنی کے لیے، اے آسٹریا کے لیے ہوتا ہے، CH سوئٹزرلینڈ کے لیے ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ڈاخ کنٹریز. ڈاخ لینڈر. ٹھیک ہے. جرمن اسپیکنگ کنٹریز. ٹھیک بالکل. اچھا جناب، جرمن زبان کا جو مستقبل ہے پاکستان میں اسپیسیفکلی میں یہ جاننا چاہوں گا. جس طرح آپ لوگ سکھا رہے ہیں، گوئتھ انسٹیٹیوٹ اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے، ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کو آپ لوگ جرمن لینگویج سکھاتے ہیں، پھر وہ لوگ جو متاثرین ہوتے ہیں اسپاؤس ویزے پہ جانے والے خواتین و حضرات، ان کی بھی آپ لوگ ہیلپ کرتے ہیں کسی طرح وہ لوگ بیچارے A1 کر لیں، A1 اپنا کمپلیٹ کر لیں. تو مطلب ایک فروغ پا رہا ہے یہ رجحان. ٹھیک ہے. تو مگر اور جس طرح آپ لوگ اب نیٹ ورک بھی بڑھا رہے ہیں، پارٹنر سکولز ہیں آپ کے پورے پاکستان میں، اب اس کا قیام اور آئندہ آپ نے اس کو نیٹ ورک کو مزید وسعت دینی ہے. بالکل دینی ہے. تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ابھی جو کرنٹ اور کیا ذہن میں ٹارگٹ ہے کہ آپ نے کس حد تک لے کے جانا ہے، لوگوں کو کس حد تک راغب کرنا ہے کہ لوگ زبانوں کو سیکھیں، خاص طور پہ جرمن زبان کو سیکھیں؟ ہاں دیکھیں سینیریو سینیریو جو ہے وہ بڑا پازیٹو ہے اس حوالے سے، کیونکہ جو ہے اس کی میں نے جو کچھ سالوں کے اندر دیکھا ہے جی کہ جرمن سیکھنے کا رجحان بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کس حد تک تناسب بڑھا ہے؟ کیونکہ جب سیکھ رہے ہوں گے اس وقت اس زمانے میں تناسب اتنا نہیں ہوگا. بالکل اتنا نہیں تھا. اور آج اس میں کافی کئی گنا اضافہ ہوا. بالکل.
یعنی کہ اندازن میں یوں کہہ سکتا ہوں تقریباً کوئی 70 سے 80% جو ہے نا وہ اضافہ بڑھ گیا ہوا ہے. صحیح کتنے سالوں بالکل. میں؟ یہ پچھلے 5-6-8 سالوں کے اندر 5-6-8 سالوں میں تقریباً 70 سے 80% بالکل. عوام کا رجحان، اسٹوڈینٹس کا رجحان جرمن لینگویج سیکھنے کی جانب بالکل بڑھا ہے یا وہ مائل ہوئے ہیں اور آئندہ بڑھنے کی توقع بھی ہے. بالکل بالکل. جب صحیح نا، ان کی کچھ وجوہات بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے. اچھا، وجوہات کیا؟ ہاں دیکھیں، ان کی یہ رجحان اگر بڑھا ہے تو کوئی بالکل وجہ ہوتی ہے ہر چیز کی. وجوہات یہ ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یو ایس اے لوگ نہیں جا پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ویزے کے ایشو ہے، Right. دوسرا یہ کہ پڑھائی بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی ہے. ٹھیک ہے. یو کے لوگ نہیں جا رہے، ویزے نہیں مل رہے ہیں اور پڑھائی بہت مہنگی ہے. ٹھیک ہے. آسٹریلیا پڑھائی بہت مہنگی ہے. ٹھیک ہے نا. جرمنی کے اندر ایڈوانٹیج آپ اسٹڈی فری ہے، کوئی ٹیوشن فیس نہیں ہے، ویزا آسانی سے مل جاتا ہے، جو بھی ان کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں آپ کو پورا کر لیں، ایڈمیشن آ جائے، آپ جرمنی جا کر. اور جرمنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا یورپ کے سینٹر میں. کیا بات ہے. صحیح ہے. سینٹرل یورپ میں بالکل یورپ کے سینٹر کے اندر، اور آپ پڑھ رہے ہیں. بالکل. اور بہترین یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یعنی کہ کچھ یونیورسٹیز تو ایسی ہیں جو کہ سمجھنے کو کہا جاتا ہے کہ وہ MIT کے لیول کی ہیں. کیا بات ہے. امریکہ کے اندر نا، میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، اس لیول کی یونیورسٹیز ہیں. کیا بات ہے جناب. آج دامن وقت میں تقریباً گنجائش اب ختم ہوا ہی چاہتی ہے. بہت شکریہ عرفان صمد صاحب، آپ وقت نکال کے تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی آپ سے ملاقات رہے گی، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں گے. جناب یہ پروگرام ویلکم جرمنی آپ FM 100 پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو سے براہ راست سن سکتے ہیں ہر جمعے، ہفتے اور اتوار شب 8 بجے سے 8:30 بجے تک. اور اگر آپ ان پروگرامز کو تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے بہت سارے گزشتہ جو پروگرامز ہیں وہ گوئتھے انسٹیٹیوٹ کا جو آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہاں پر بھی موجود ہیں، اور جو فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے گوئتھے انسٹیٹیوٹ، وہاں پر بھی آپ کو یہ پروگرامز مل سکتے ہیں. اور جو گوئتھے انسٹیٹیوٹ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو گوئتھے انسٹیٹیوٹ کا جو فیس بک پیج ہے اس کا لنک موجود ہے، وہاں سے آپ جا سکتے ہیں اس پیج پہ، اس کو لائک کریں. جو لوگ سننا چاہتے ہیں ان پروگرامز کو، جن کو یہ معلومات درکار ہیں، ان کو بھی آپ یہ پہنچا سکتے ہیں لنک. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ، اپنے دوست مستقیم غوری کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. This program was brought to you by Goethe Institute, Karachi.